अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जब्बाद अहमद सिद्दीकी। आज प्रोग्राम में इन फोकस रहेगा। वीआईपी कल्चर ने 10 माह की बिस्मा की जान ले ली। कराची में सिविल अस्पताल के बेनजीर ट्रॉमा सेंटर में बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध की आमद पर किए गए सिक्योरिटी इक़दामात के बाइस 10 माह की बिस्मा को बरवक्त तिब्बी इमदाद ना मिल सकी। बच्ची बाप के हाथों में दम तोड़ गई। पीपल्स पार्टी के सूबाई वजीर निसार खोड़ो कहते हैं, हमें बिलावल भुट्टो की जान ज्यादा अजीज है। कौमी असेंबली के हल्का NA 154 का ज़िमनी इंतखाब, दिन भर पोलिंग जारी रहने के बाद वोटों की गिनती और गैर हतमी गैर मुसद्दिका नताइज का आने का सिलसिला जारी। और खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तब्दीली आ गई। प्रोफेसर महर ताज रोगानी खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पहली खातून डेप्यूटी स्पीकर मुंतखब। खवातीन मेंबरान को असेंबली में जिनसी तफरीक खत्म होने की उम्मीद। नाज़रीन, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची, जो यकीनन सियासी शोर होगी की वजह से खबरों में रहता है, वहाँ आज एक ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आया जो बहुत से हवालों से हमारी तवज्जो का मुतकाज़ी है। 10 माह की बच्ची बिस्मा अपनी जान से चली गई और मुबैना तौर पर इसकी वजह बनी है पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब और वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह साहब की सिविल हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में आने उसकी वजह बनी है। वहाँ एक तकरीब के सिलसिले में ये शख्सियात मौजूद थीं और इनके लिए जो फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजामात था, जो VIP प्रोटोकॉल का इक़दाम इनके लिए किया गया था, उस वजह से इस बच्ची का बाप बर वक्त अपनी इस बेटी को अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड तक ना पहुंचा सका और इस बच्ची ने अपने बाप के हाथों में जान दे दी। ये यकीनन पहला वाक़या नहीं है, हमने इससे पहले भी इस किस्म की खबरें सुनी हैं कि किस तरह रश में फंसी एक एम्बुलेंस में मरीज़ दम तोड़ गया। तो कराची शहर जिसकी आबादी बहुत ज़्यादा है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जदीद नहीं है, उसके लिए वहाँ ऐसे वाक़यात होते हैं, बहुत संजीदा मसला है उस शहर के लिए। ऐसे में जब VIP शख्सियात के लिए प्रोटोकॉल का बंदोबस्त किया जाता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी का इंतज़ाम किया जाता है, तो फिर यकीनन ये मसला कई गुना पहले से ज़्यादा बढ़ जाता है। बुनियादी सवाल नाज़रीन ये है कि हमें इस वाक़े से सबक क्या सीखना है। ये जो प्रोटोकॉल नाम की एक चीज़ है, इसके नाम पर VIP शख्सियात को और उनके लिए प्रोटोकॉल का इंतज़ाम करने वाले लोगों को किस हद तक जाने की ज़रूरत है। और यकीनन जो उससे भी ज़्यादा अहम बात है, हमने देखा कि इस वाक़े के बाद जो रद्द-ए-अमल आया पीपल्स पार्टी की क़यादत की जानिब से, निसार खोड़ो साहब ने फरमाया कि बिलावल साहब का ताल्लुक़ एक ऐसे सियासी ख़ानदान से है जो दहशतगर्दी के निशाना पर रहा है, उससे मुतासिर है, तो इसलिए यकीनन उनके लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात हमें करने हैं। तो इन VIPs वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के दरमियान में अवाम कहाँ जाएँ, इस पर बात करने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, तदार हैं, कॉलम नवीस और मुसन्निफ़ हैं और साबिक वफाकी वज़ीर हैं जावेद जब्बार साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर, अब ये आज का वाक़या ऐसा क्यों है कि ये ऐसे वाक़यात हमारे सामने होते हैं लेकिन हम मजम्मत और अफसोस से आगे नहीं बढ़ पाते? ये मसला इन्हीं VIPs का, अवामी नुमाइंदों का है या अवाम का भी मसला है? जी जावेद साहब, मेरी आवाज आपको आ रही है? जी, जावेद जब्बार साहब से गालिबन मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही, उनसे हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अब ये वाक़या बहरहाल जैसे मैंने कहा, ये तकाज़ा करता है कि हम इस पर अपनी तवज्जो मबजूल करें। इस हवाले से भी जबकि हमने देखा इस वाक़े के फ़ौरी बाद जब पीपल्स पार्टी के एक अहम रहनुमा निसार खोड़ो साहब के सामने ये वाक़या रखा गया, तो उन्होंने कहा अगर ये वाक़या हुआ है तो अफसोसनाक है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने इजाफ़ा किया इस तौजी का कि बिलावल भुट्टो साहब की बहरहाल जो सिक्योरिटी है उसको यकीनी बनाना भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमने डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स पर जो रद्द-ए-अमल देखा पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं की जानिब से, उसमें हमने देखा कि बिलावल साहब ने ये अहकामात सादिर फरमाए हैं कि आइंदा किसी अस्पताल में किसी तकरीब का एहतमाम ऐसे नहीं किया जाएगा, ऐसी तकरीबात का एहतमाम वज़ीर आला हाउस में किया जाएगा। तो क्यों ऐसा वाक़या हो जाने के बाद उनको ये ख्याल आया, ये भी एक सवाल मौजूद है। जावेद जब्बार साहब से हमारा राब्ता बहाल हुआ है। जावेद साहब, मैं आपसे इस पर राय लेना चाह रहा था। वाक़या जो आज भी कराची में पेश आया, एक बच्ची VIP कल्चर की नज़र हो गई, हम इस वाक़े पर मजम्मत और अफसोस से आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? कोई सबक हासिल करना, फिर कोई अमली इक़दामात करना, वो मरहला क्यों नहीं आ पाता? देखिए, सबसे पहले तो जवाद साहब, मैं जो मुतासिर ख़ानदान है उसके साथ मेरा ख़ानदान और मैं शरीक हैं इस गम में, बहुत अफसरदा हैं कि एक मासूम जान गई
اور مجھے یہ بھی یقین ہے کہ دانستہ طور پر یہ بلاول بھٹو صاحب کی جانب سے یا کسی کی جانب سے نہیں ہوا، لیکن یہ تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے انتظامات جو اب ایک روایت بن گئی ہے وی آئی پی یا وی آئی پی کے نام پر، اور خاص طور پر ایسی جگہوں پر ہمارے بہت کنجسٹڈ علاقوں میں بالخصوص، اور اگر کنجسٹڈ نہ بھی ہوں، اگر کھلی شاہراہ پہ بھی چل رہے ہوں تو جو ٹریفک کو روکا جاتا ہے ان کو روانی کے ساتھ آگے بڑھانے کے لیے، اس سے کتنی دشواری ہوتی ہے، یہ اس کا بہت ہی شرمناک ایک اظہار ہے، اور اس میں اصلاح کی ضرورت ہے۔ ایک ان کی جانب سے جن شخصیات کے لیے یہ کیا جاتا ہے اس طرح کا غلط انتظام، اور دوسری طرف شہر کا انتظامیہ کی جانب سے اور تحفظاتی ایجنسیز کی جانب سے انہیں تشکیل نو کرنا چاہیے کہ یہ تحفظات فراہم کرتے ہوئے کس طرح شہریوں کی تکالیف کو کم سے کم بلکہ ختم کی جا سکتی ہے، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے دونوں جانب سے اگر اس میں کچھ توجہ دی جائے۔ میں اس جانب آؤں، لیکن آپ نے ابھی گزارش کی اور یقیناً یہ بڑی حد تک درست ہے کہ یہ کسی کی دانستہ حرکت نہیں تھی، مگر ایک اسپتال میں تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں وزیر اعلیٰ سندھ صوبے کی سب سے بڑی انتظامی شخصیت خود شریک ہو رہی ہیں، ان کی پارٹی کے چیئرمین صاحب شرکت کر رہے ہیں۔ ان شخصیات کو یہ تو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے لیے پروٹوکول کیا ہے، سیکیورٹی انتظامات کیا ہیں، اس کو علم میں ہوتے ہوئے اسپتال میں تقریب میں شرکت کی حامی بھرنا ہے، تقریب ہونے دینا، اس کی کیا جسٹیفیکیشن ہوگی پھر؟ نہیں، میں بالکل آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ جانتے ہوئے کہ اس کے پوٹینشل کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، یہ نامناسب فیصلہ تھا۔ یقیناً دانستہ طور پر انہوں نے نہیں کیا ہوگا، لیکن اس پر انہیں سوچنا چاہیے تھا کہ اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور کیونکہ یہ پہلی دفعہ نہیں ہے، اگر خدا نخواستہ اتنے برے اور غم سے بھری ہوئے واقعہ بھی نہ ہوا ہو ماضی میں، لیکن دشواری کے بارے میں ہر دوسرے تیسرے دن میڈیا میں یہ رپورٹ شائع ہوتی رہتی ہیں کہ فلانے وقت فلانے موٹرکیڈ کی گزرنے کی وجہ سے، تو اسی لیے میں نے عرض کیا کہ دونوں جانب سے اس پر نظر ثانی کی ضرورت ہے، اور یہ ممکن ہے کہ اس کو تحفظ دیں بغیر کسی دشواری کے شہریوں کے لیے۔ لیکن یہ بھی یاد رہے، سر یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ بھی یاد رہے کہ شہر کا اب انتظام اور دہشت گردی اور خوف کا ایک ایسا مزاج، ایک ایسا حال پیدا ہو گیا ہے کہ کچھ حد تک معصوم شہریوں کو یہ قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ خدا نخواستہ اتنی زیادہ بھاری قیمت نہ ہو، لیکن دشواری اب یہ ایک ناگزیر حصہ بن گیا ہے بڑے شہروں کی زندگی میں۔ ٹھیک ہے سر، آپ نے کہا یہ دشواری سے بچا جا سکتا ہے، کچھ اقدامات کیے جا سکتے ہیں، آپ خود ایک وفاقی وزیر رہے ہیں، یہ پروٹوکول کے نام پر انتظامات کرنے کے لیے کس حد تک جایا جا سکتا ہے؟ مہذب ممالک سے اگر ہم موازنہ کریں تو کئی گھنٹوں ٹریفک بند رکھنا عام عوام کے لیے عملاً اس سے بچا جا سکتا ہے کراچی جیسے بڑے شہر میں؟ خصوصاً دیکھیے، اب ایک دنیا بھر میں، کیونکہ گزشتہ 10 سال میں بالخصوص 15 سال میں ایک نئی فضا پیدا ہوئی ہے، تو ہر ملک میں تحفظاتی انتظامات میں بڑی شدید اضافہ ہوا ہے، جبکہ کچھ 25 سال قبل تقریباً سویڈن کے پرائم منسٹر اولیف پام کا حال یہ تھا کہ وہ آرام سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے ایک عام سینما گھر میں داخل ہونے والے تھے عام شہریوں کے ساتھ سینما دیکھنے کے لیے، جبکہ کسی ایک شخص نے ان کو ہلاک کر دیا مار کے۔ تو وہاں پر بھی سویڈن جیسے علاقے میں اس طرح کا خوفناک واقعہ ہوا، کیونکہ وہاں تحفظاتی انتظامات نامناسب تھے وزیر اعظم کے لیے۔ ایسے واقعات کے بعد جنرلی، چاہے وہ مغربی ممالک ہو یا مشرقی، ایک نیا اپروچ اپنایا گیا، لیکن وہاں پر بہت زیادہ توجہ اس بات پر دی جاتی ہے کہ شہریوں کو کم سے کم تکلیف ہو، جہاں پر لیڈرز کی تحفظاتی انتظامات کیے جائیں، اور جہاں بھی ممکن ہو ہیلی کاپٹر استعمال ہو، یا پھر ایسی تقریب کے لیے ایسی جگہ مقرر ہو جہاں پر شہریوں کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ مثلاً اگر گورنر کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اور یہ کئی دفعہ ہو چکا ہے کراچی میں بھی اور دیگر اور مقامات پر پاکستان میں،
کہ وہ تقریب گورنر ہاؤس میں کر دی جاتی ہے یا ایوان صدر میں کر دی جاتی ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں۔ کلامی آپ کنٹینیو کیجئے گا۔ آپ کو لگتا ہے اس کا ایک ممکنہ حل یہ بھی ہے کہ صرف یہ اپنے نام کی تختی لگانے کے لیے ایسے مقامات خصوصاً اسپتالوں میں ان لیڈران کو نہیں جانا چاہیے؟ یہ ان لوگوں کے فرائض میں شامل ہے کہ عوام کو یہ بنیادی طبی سہولیات دی جائیں، پیسہ عوام کا خرچ ہوتا ہے، تختی ان کے نام کی لگتی ہے، یہ وی آئی پی شخصیات خود ان اسپتالوں میں علاج کے لیے کبھی رخ نہیں کرتی ہیں، تو عوام کو ان کا حق دیا جائے، یہ صرف سیاسی مائلیج حاصل کرنے کے لیے ان تقریبات میں شرکت کے لیے نہ جایا جائے تو شاید عوام کا حال بہتر ہو جائے۔ میں دیکھیے ان کی نیت پر اب میں کیا تجزیہ کروں گا، لیکن یہ اب عالم یہ ہے کہ اگر آپ پبلک آفس میں ہوں تو ایک آٹومیٹکلی ایک وی آئی پی کا درجہ آپ سمجھنے لگتے ہیں کہ آپ کو حاصل ہے، تو وہ وی آئی پی ازم کا یہ جو ایک مزاج بن گیا ہے، اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ علیحدگی کی یہ نشانی ہے، عوام سے الگ، اپنے حالات سے الگ، ایک دوری کا رشتہ۔ تو اس کو ختم کرنے کے لیے بعض دفعہ ان اہم شخصیات کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ دکھائیں کہ جی ہم الگ نہیں ہیں، علیحدہ نہیں ہیں، ہم آپ کے ساتھ مل جل رہے ہیں جہاں پر آپ تکلیف میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لیکن انہیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں اس کو ثابت کرنے میں کس کو اصل قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور جاوید جبار صاحب بہت شکریہ، آپ بات کر رہے ہیں آج کے اس افسوسناک واقعے میں۔ ناظرین، لب لباب یہ ہے کہ اس واقعے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ بلاول بھٹو صاحب نے آج یہ احکامات جیسا میں نے کہا صادر فرمائے ہیں کہ آئندہ کسی اسپتال میں ایسی تقریب نہیں رکھی جائے گی، تو یہی مصرع ذہن میں آتا ہے، ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا۔ اب تحقیقات کا حکم صادر فرما دیا گیا ہے، گو کہ ان تحقیقات سے پہلے ہی بلاول ہاؤس کی جانب سے یہ رد عمل آ چکا تھا کہ اس بچی کی موت بلاول بھٹو صاحب کے پروٹوکول کی وجہ سے نہیں ہوئی۔ تو میرے ذہن میں کم از کم یہ سوال ہے کہ جب تحقیقات کا آرڈرز بعد میں آ رہا ہے، یہ رد عمل جو بڑا حتمی ہے وہ پہلے آ رہا ہے بلاول ہاؤس سے، تو پھر تحقیقات میں کیا ہوگا؟ بہرحال 72 گھنٹے مختص کیے گئے ہیں تحقیقات کے لیے۔ آصف علی زرداری صاحب کو فون کر کے سی ایم صاحب کو یہ بتانا پڑا کہ اس واقعے کی تحقیقات کی جائیں۔ دبئی سے ایک بار پھر احکامات آئے ہیں۔ امید ہم صرف یہ کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہی کم از کم ہمارے ان عوامی نمائندگان جو کہ وی آئی پیز، ویری امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں، ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں ان کی آگاہی کا کوئی سبب بن سکے، اور عوام جس کا یہ حق ہرگز نہیں ہے کہ وہ ان کے پروٹوکول کے نام پر گھنٹوں ٹریفک میں پھنسے رہیں۔ نہ صرف یہ بلکہ معصوم شہری جان سے ہاتھ دھوتے رہیں۔ کچھ اس صورتحال کے اوپر بھی ان بڑی شخصیات کی توجہ آئے گی، اور اسپتال کے آس پاس تو بھی یقیناً جو معاملات ہیں وہ اس سے ہر صورت میں مختلف ہونے چاہیے، بہتر ہونے چاہیے۔ ایک مختصر بریک لیں گے ناظرین، جس کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور بات کریں گے NA 154 کے ضمنی انتخاب کے بارے میں۔ اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ۔ ویلکم بیک ناظرین، پنجاب سے قومی اسمبلی کے حلقہ NA 154 لودھرا میں ضمنی انتخاب کے لیے پولنگ کا وقت ختم ہونے کے بعد اس وقت ووٹوں کی گنتی جاری ہے۔ اگر لودھرا کی بات کریں ناظرین بالخصوص، تو ابھی ہم نے حالیہ دنوں میں دیکھا کہ پنجاب میں خصوصاً بلدیاتی انتخابات کے تینوں مراحل بڑی سیاسی سرگرمی رہی، خصوصاً تحریک انصاف اور نون لیگ آمنے سامنے رہے۔ نون لیگ نے واضح طور پر کامیابی حاصل کی بلدیاتی انتخابات میں۔ اس سارے تناظر میں NA 154 کو یہ اہمیت بھی حاصل ہے کہ یہ ان حلقوں میں سے ایک ہے جس کے حوالے سے عام انتخابات 2013 کے بعد تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے خصوصاً تقاضا کیا تھا کہ ان کو کھول دیا جائے، یہاں پر ووٹوں کی ویریفیکیشن کی جائے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہاں سے جو 2013 میں ہارنے والے امیدوار تحریک انصاف کے جہانگیر ترین صاحب، جن کو یقیناً پی ٹی آئی میں ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے، ایک بار پھر تحریک انصاف کے امیدوار ہیں، اور اس امید کا اظہار کرتے رہے ہیں کہ 2013 میں چونکہ دھاندلی ہوئی تھی، لہٰذا اب جب ضمنی انتخاب کے نتائج آئیں گے تو وہ 2013 کی نسبت مختلف ہوں گے اور جیت تحریک انصاف کی ہوگی۔ تو یہ حلقہ کس کے لیے زیادہ اہم ہے؟ اس جماعت نون لیگ کے لیے جو بلدیاتی انتخابات میں، ضمنی انتخابات میں کامیابی حاصل کرتی رہی ہے، اس کو جیت کا تسلسل برقرار رکھنے کے لیے اس حلقے کو جیتنا اہم ہے،
یا اس جماعت کے لیے زیادہ اہم ہے؟ تحریک انصاف کے لیے جو بلدیاتی انتخابات میں مایوس کن کارکردگی دکھا چکی ہے، ضمنی انتخابات ہم نے دیکھا ایک خاص تواتر کے ساتھ ہارتی چلی آ رہی ہے، اس پر بات کریں گے۔ اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں فری فیئر الیکشن نیٹ ورک سے وابستہ الیکشن ایکسپرٹ ہیں مدثر رضوی صاحب، کچھ دیر میں ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار نذیر ناجی صاحب بھی ہوں گے۔ مدثر صاحب، اگر آغاز یہاں سے کیا جائے، یہ ہر انتخاب کے موقع پر آپ سے سوال ہوتا ہے، ضمنی ہو بلدیاتی ہو، کہ شفافیت اور انتظامی اعتبار سے اب تک کی معلومات کیا بتا رہی ہیں؟ N154 کا انتخاب کیسا رہا ہے؟ دیکھیں، اب تک کی معلومات کچھ پری الیکشن کا پروسیس کا اگر ہم احاطہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ وہی والے ایشوز جو ہیں 122 میں نظر آئے تھے، پولیٹیکل فائننس، پبلک منی بھی خرچ ہوئی ہے اس الیکشن میں اور پرائیویٹ منی بھی، اور وہ 15 لاکھ سے یقیناً زیادہ خرچ ہوئے ہیں۔ پیسے کا عمل دخل الیکشن میں، ہر الیکشن میں پچھلے الیکشن کے مقابلے میں لگ رہا ہے بڑھ رہا ہے۔ گورنمنٹ کا بھی ایک پیکیج اناؤنس ہوا لودھراں کے لیے تقریباً 2.5 ارب روپے کا۔ ترین صاحب پی ٹی آئی نے بے تحاشا پیسے 15 لاکھ سے یقیناً زیادہ خرچ کیا۔ وہ آپ اگر حلقے میں جائیں، وہاں سے پوچھیں، وہاں پہ باقاعدہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کس طریقے سے پیسے کا استعمال ہوا ہے اس الیکشن میں۔ سو دس از ون سیریس کنسرن جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسرا، جو ایک الیکشن کے انتظامی معاملات ہمیشہ تھوڑے سے بہتر ہو جاتے ہیں جب الیکشن کمیشن خود ذمہ داری لیتا ہے الیکشن کی۔ اس دفعہ بھی الیکشن کمیشن کا جو ڈسٹرکٹ ٹرننگ آفیسر وہ الیکشن کمیشن کے ایک افسر ہیں وہاں پہ، اور انتظامی حوالے سے چیزیں آر ریلیٹیولی بیٹر۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ صرف ایک حلقے کا انتخاب، ایک حلقے کا بھی انتخاب ہے، اور ہمارا جو مشاہدہ ہے وہ یہ کہتا ہے جب بھی الیکشن کمیشن خود ڈی آر او کی ذمہ داری سنبھالتا ہے تو الیکشن کی انتظامی معاملات قدرے بہتر ہوتے ہیں بنسبت جب ڈی آر او باہر سے جوڈیشری سے یا پھر ایگزیکٹو سے لے کر آتے ہیں۔ تو وہ ایک کنیکشن الیکشن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ الیکشن کمیشن کا جب بن جاتا ہے تو انتظامی معاملات بہتر ہوتے ہیں، اور وہ ہمیں الیکشن کے دن بھی نظر آئے۔ مثال کے طور پہ الیکشن مٹیریلز کا ایک بہت بڑا ایشو رہا ہے، ہر الیکشن میں آتا ہے۔ الیکشن مٹیریلز کا اویلیبلٹی وقت پر پولنگ اسٹیشنز پہ پہنچ گئی، پولنگ اسٹیشنز وقت پہ کھلے۔ پولنگ اسکیمز میں کچھ گڑبڑیں ہوئیں، گڑبڑیں سے مراد کے الیکشن کے دن ابھی تک ہمیں پتہ چلا ہے 5 یا 7 پولنگ اسٹیشنز تبدیل ہوئے، لیکن ایکسٹینسیولی یہ معاملات 303 کل پولنگ اسٹیشن ہے، تو یہ تعداد کوئی بہت خاطر خواہ نہیں ہے، لیکن ایک پولنگ اسٹیشن بھی اگر رول کے مطابق، لا کے مطابق نہیں بدل رہا تو دیٹس این ایلیگیلٹی۔ اچھا، اس کے علاوہ اور جو انتظامی معاملات ہیں کہ اور وہاں پہ ہم نے آرمی کی بھی ڈپلائمنٹ ہو گئی۔ آرمی کی ڈپلائمنٹ سے نظم و نسق تو یقیناً بہتر ہوا، لیکن اس کی وجہ سے آبزرویشن خاصی ریسٹرکٹڈ تھی۔ یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ایکسیس کا مسئلہ۔ یہ ایک جنرل مسئلہ ہے کہ جب آپ ایگزیکٹو سے اسسٹنس طلب کرتی ہے الیکشن کمیشن، تو ان ایگزیکٹو کو اسسٹنس الیکشن کمیشن کی انسٹرکشنز کے مطابق دینی چاہیے۔ عموماً ایسا نہیں ہوتا، ایگزیکٹو اپنے مرضی کے مطابق الیکشن کو امپلیمنٹ کرتی ہے، اور بہت سارے الیکشن کمیشن کے جو انسٹرکشنز ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ان لیٹر اسپرٹ نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح آج آرمی کی کیونکہ وہاں پہ موجودگی تھی، تو آرمی نے فافن کے آبزرورز کو شروع میں تو انہوں نے بالکل ہی گھسنے ہی نہیں دیا گیا، لیکن غالباً ڈی آر او نے انٹروین کیا، تو وہ انہوں نے پھر سپروائزڈ آبزرویشن کی اجازت دی، جبکہ الیکشن کمیشن کا جو کارڈ ہے وہ کھلی اجازت دیتا ہے آبزرورز کو کہ الیکشن کے تمام معاملات پولنگ اسٹیشن کے اندر جو ہے آبزرو کر سکیں۔ ایک بریک لے لوں، بڑے آپ نے اہم نکات اٹھائے ہیں خصوصاً فائنل حوالے سے، کچھ اور آبزرویشنز بھی رہی ہیں انتخابات کے حوالے سے، ناظرین اس پر بھی بات کرتے ہیں مدثر صاحب سے اس مختصر بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں حلقہ NA154 کے ضمنی انتخاب کے بارے میں۔ مدثر صاحب، سوشل میڈیا پر ایک وہ بیلٹ پیپر کا امیج سرکولیٹ کرتا رہا، مین اسٹریم میڈیا تک اس نے اپنی جگہ بنائی، جس میں جہانگیر خان ترین تحریک انصاف کے امیدوار، ان کا بلے کا نشان ہم دیکھ سکتے ہیں، اور بالکل اس کے اوپر ایک جہانگیر خان صاحب جن کا بلے باز کا، ایک بیٹسمین کا نشان ہے۔ یہ ڈسکریپنسی شمار ہوگا یا یہ ڈسکریپنسی نہیں ہے؟ دیکھیں، یہ تو کینڈیڈیٹ جب اپلائی کرتا ہے سمبل کے لیے اور سمبل اویلیبل ہے تو اس کو وہ مل جاتا ہے۔ بلے باز کا سمبل موجود ہے اور اس کی مشابہت یقیناً بلے کے ساتھ ہے، لیکن جو اس میں بعد میں شاید پی ٹی آئی نے اپلیکیشن بھی دی اور الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ساؤنڈ گراؤنڈز نہیں ہیں۔ ہمارا بھی یہ خیال ہے کہ ساؤنڈ گراؤنڈز، یہ تو کیمپین کی بات ہے، پی ٹی آئی نے کیمپین کی ہے، وہ جہانگیر خان صاحب نے بھی کیمپین کی ہوگی، اور شاید خیال یہ ہے کہ وہ کچھ جہانگیر ترین کے ووٹرز جہانگیر خان کو کنفیوژن بہت پڑھے لکھے ووٹرز نہیں ہیں، اس کنفیوژن کو الیکشن کمیشن کو پری ایمپٹ
شاید کرنے کی ضرورت تھی کہ وہ فاصلے پہ چھاپ دیتے. انہوں نے جو بیلٹ پیپر چھاپا ہے اوپر بلے باز ہے اور نیچے بلہ ہے, تو اگر اس میں فرق ایک اور کسی کینڈیڈیٹ کو بیچ میں کسی اور کا نام آ جاتا تو شاید کنفیوژن کم ہو جاتی. وہاں پہ الیکشن کمیشن شاید تھوڑی سی اس چیز کو پریمپٹ کر سکتا تھا, جو کہ انہوں نے نہیں کیا. لیکن بہرحال دو بالکل مختلف نشان ہیں, ایک بلے کا نشان ہے اور ایک بلے باز کا نشان ہے. ٹھیک ہے, یہ سوال اس پس منظر میں بھی اہم ہے کہ 2013 میں جب یہاں سے جہانگیر خان ترین صاحب ہارے تو انہوں نے ظاہر بات اس کی تکنیکی وجوہات کی بنا پر اس کو فیصلے کو کنٹیسٹ کیا, الیکشن ٹریبونل نے ایک فیصلہ بھی دیا. جب 2013 کے عام انتخابات کا موازنہ ہم آج کے ضمنی انتخاب سے کریں گے تو وہ تکنیکی گراؤنڈز کی بیس پر پی ٹی آئی نتائج کو دیکھ کر پھر ایک کیس بنا سکتی ہے, یا آپ کو لگتا ہے اب حالات مختلف ہیں 2013 سے, یہ اب ضمنی انتخاب میں یہ نہیں کر سکے گی تحریک انصاف؟ دیکھیں ٹیکنیکل جو معاملات ہیں جس پہ 125 کا بھی فیصلہ آیا اور 122 کا بھی فیصلہ آیا, وہ معاملات اسینچلی الیکشن کمیشن کے اپنے کریٹڈ ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ کاؤنٹر فوائلز سائن ہونی چاہیے, اگر وہ نہیں ہو رہی تو کوئی بھی جا کر اس کو چیلنج کر سکتا ہے, یہ ٹیکنیکل گراؤنڈ ہے. ہم اپنے اس آبزرویشن میں بھی اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا ہر ووٹر کو جب بیلٹ پیپر ایشو ہو رہا ہے تو اس کی وہ ساری انٹریاں ہو رہی ہیں, اس پہ اسٹیمپ لگ رہی ہے, اس پہ انگوٹھے کا ووٹر کا نشان لیا جا رہا ہے, اس پہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سائن کر رہا ہے. پھر بیلٹ پیپر کے پیچھے ضروری ہوتا ہے کہ اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر سائن بھی کرے اور اسٹیمپ بھی لگائے. اگر یہ چیزیں نہیں ہو رہی, یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز ہیں جس پہ نتیجے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے. ہاں, اور یہ الیکشن کمیشن کی ٹریننگ سے متعلق چیزیں ہیں کہ اپنے پریزائڈنگ آفیسرز کو کتنا اچھا, یا اسسٹنٹ پریزائڈنگ آفیسر کو کتنی ایک روبسٹ ٹریننگ دے رہے ہیں کہ وہ یہ سارے معاملات کو, رش بھی ہوتا ہے, لوگ بھی آتے ہیں, اور یہ بڑی ہائی ٹرن آؤٹ کانسٹیٹوئنسی ہے. ہمیشہ سے اس میں جو نیشنل ٹرن آؤٹ ہے اس سے تقریباً 8-10% زیادہ ہی ٹرن آؤٹ رہا ہے. تو اس دفعہ بھی شاید جس طرح سے کیمپین ہوئی ہے, امید ہے کہ زیادہ لوگ نکلیں گے. تو اس میں یہ جب چیزیں ہوتی ہیں اس پہ پھر ٹیکنیکل گراؤنڈز بنتے ہیں کہ کاؤنٹر فوائل سائن نہیں ہوئے ہیں. اس دفعہ تو مزید ووٹرز ایڈ ہو گئے ہیں. ہاں, تقریباً 55,000 کے قریب, 50,000 کے قریب ووٹرز ایڈ ہوئے ہیں. 4,19,000 اس دفعہ تھے, 3,70,000 پچھلی دفعہ 2013 کے الیکشن میں تھے. تو گراؤنڈز تو کریٹ ہو سکتے ہیں. اب دوسرا ایک بہت بڑا جو مسئلہ کریٹ ہوتا ہے الیکشن کمیشن وہ خود اپنے لیے کرتی ہے, ٹرانسپیرنسی آف ریزلٹ مینجمنٹ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, جو قانون کہتا ہے ریپرزنٹیشن آف پیپلز ایکٹ, اس میں بڑا واضح لکھا ہے کہ پولنگ ایجنٹس کو فارم 14 پر سائن کرنا ہے, فارم 15 پر بھی سائن کی پولنگ ایجنٹس کو سائن کی ضرورت ہوتی ہے. اب نہ صرف وہ پریزائڈنگ آفیسرز ان سے سائن بھی نہیں کراتے, بعضی دفعہ ان کو وہ فارم بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے, اور قانون کے تحت ان کو وہ فارم دینا چاہیے. اب اس قسم کے جب گراؤنڈز بنتے ہیں اور پھر فارم چینج ہو جاتے ہیں, بحث رہتی ہے کہ یہ دانستہ ہوا ہے یا صرف ٹریننگ نہ ہونے کی وجہ سے. نہیں, وہ اس میں پھر وہ فارمز بھی چینج ہو جاتے ہیں نا. اگر ایک کینڈیڈیٹ ہے, اس کے پولنگ آفیسر پولنگ ایجنٹس کو فارم نہیں دیا گیا 14, تو وہ سادہ کاغذ پہ لکھ کے لے آیا, اور جو نتیجہ وہاں پر پہنچا ہے ریٹرننگ آفیسر کے پاس تو اس پہ کچھ اور نتیجہ درج, اور دونوں سادہ کاغذ بھی پریزائڈنگ آفیسر صاحب نے سائن کیا ہوا ہے اور فارم بھی پریزائڈنگ آفیسرز نے. یہ اس طرح کے بھی کیسز ہیں جو ہم نے 2013 کا الیکشن آبزرو کیا تھا کہ اس میں 2 فارمز ایک ہی پولنگ ایجنٹ کے پولنگ اسٹیشن کے موجود ہیں, اور 2 مختلف فارمز ہیں, ایک ہی پولنگ اسٹیشن ہے, 2 مختلف نتیجے ہیں, اور ایک ہی پریزائڈنگ آفیسر. اچھا, اب جب اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں اور اتنی جب باریکی میں پولیٹیکل پارٹیز اور کینڈیڈیٹس جا کر دیکھتے ہیں جو الیکشن کو سمجھتے ہیں, تو وہ پھر گراؤنڈز کریٹ ہوتے ہیں ہو سکتا ہے ریگنگ کے اور irregularities. ٹورڈز دی ویری اینڈ جو آپ نے دوران گفتگو بہت اہم نقطہ اٹھایا کہ انتخابی مہم پر اخراجات کیا ہو رہے ہیں, آپ نے کہا ہم سب کی ذمہ داری ہے اس کو نظر میں رکھنا, بٹ بیسکلی تو یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. تو یہ یقینی بنانا کہ کوئی کینڈیڈیٹ 15 لاکھ کی لمٹ ایکسیڈ نہیں کر رہا ہے, پریکٹیکلی کیا کر سکتا ہے الیکشن کمیشن اس کے لیے, اور ابھی تک کیوں نہیں کر رہا؟ ابھی ہمارا قانون میں تھوڑا سا امپروو کرنے کی ضرورت ہے. الیکٹورل ریفارمز جو ہو رہے ہیں, کمیٹی شاید کنسیڈر کر رہی ہو. ابھی وہ ایکسپنس کا ایک فارم جمع کراتے ہیں, اس میں وہ ڈکلیریشن دیتے ہیں کہ جی ہم نے 15 لاکھ خرچ کیے یا 11 لاکھ خرچ کیے, بے شک انہوں نے 10 کروڑ خرچ کیے ہوں گے, وہ ڈکلیریشن آپ وہاں پر سائن کر کے دے دیتے ہیں. اگر میں ایز اے ووٹر یا دوسرا کوئی کینڈیڈیٹ اسے جا کے چیلنج کرے گا تو برڈن آف پروف میرے پاس ہے. ٹھیک ہے, میں پروف کروں گا کہ اس نے زیادہ پیسے خرچ کیے ہیں,
ایویڈنس میرے پاس ہوگی تب جا کر وہ چیلنج, تو وہ ایکسپینسز کو چیلنج نہیں کرتے. نہ الیکشن کمیشن سو موٹو اس پہ ایکشن لیتا ہے, قانون عملاً کاغذوں تک محدود ہے. الیکشن کمیشن اس کو جو فارم جمع ہوتا ہے, غالباً فارم 18 ہے کہ کون سا ہے, جو جمع کرتے ہیں ایکسپینسز کا, اس کو الیکشن کمیشن خود نہیں اسکروٹنائز کرتا. نہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار ان کے پاس یقیناً موجود ہے, اس کو استعمال نہیں کرتے. اچھا دوسرا ایک یہاں پہ میں ہم سمیٹ رہے ہیں بالکل لاسٹ 5 سیکنڈ. لیکن الیکشن کمیشن کے پاس تھوڑی سی سٹافنگ کے بھی ایشوز ہیں, کیپیسٹی کے بھی ایشوز ہیں. مثال کے طور پہ انڈیا میں ایکسپینس مانیٹرنگ آفیسر ایک ہوتا ہے جو کہ ریٹرننگ آفیسر سے الگ ہوتا ہے. اس کا کام ہی خالی یہ ہوتا ہے ہر کانسٹیٹوئنسی میں یہ دیکھے کہ کینڈیڈیٹس کتنے پیسے خرچ کر رہے ہیں. تو ہمیں شاید اسٹرینتھن کرنے کی بھی الیکشن کمیشن کو ضرورت ہے. بہت اسکیلیٹل سا اسٹاف ہے الیکشن کمیشن کا, یہ وہ بڑی اور ایکسپیکٹیشنز بہت ہیں الیکشن ریفارمز. میرا خیال ہے یہ اس کے ایمبٹ میں آئے گی. بہت شکریہ مدثر رضوی صاحب ہم سے بات کر رہے تھے NA 154 کے ضمنی انتخاب کے حوالے سے. ناظرین, غیر حتمی غیر مصدقہ نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے. ڈان نیوز یقیناً اس حوالے سے آپ کو اپڈیٹ رکھے گا. ابھی ہم ایک بریک لیں گے, جس کے بعد آ کر ہم بات کریں گے خیبر پختونخوا اسمبلی کی پہلی خاتون ڈیپٹی اسپیکر سے. اسٹے ٹیونڈ فار دیٹ. ویلکم بیک. ناظرین, گزشتہ روز پاکستان تحریک انصاف کی ڈاکٹر مہر تاج روغانی صاحبہ کو خیبر پختونخوا اسمبلی کے ڈیپٹی اسپیکر کے طور پر منتخب کیا گیا, اور ایسا خیبر پختونخوا اسمبلی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے. انہوں نے مسلم لیگ نون کے امیدوار ارباب اکبر حیات صاحب کو شکست دی. مجموعی طور پر 124 رکنی جو اسمبلی ہے خیبر پختونخوا کی, اس میں سے 77 ووٹ ڈاکٹر روغانی صاحبہ نے حاصل کیے, جبکہ نون لیگ کے امیدوار حیات صاحب کو 37 ووٹ مل پائے. اہم بات یہ بھی ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے عہدے کے لیے یہ انتخاب 14 ماہ کے بعد ہوا ہے. امتیاز شاہد صاحب نے گزشتہ سال اکتوبر 15 میں اس عہدے سے استعفیٰ دیا تھا, اور اب دسمبر ختم ہو رہا ہے 2015 کا, تو اس عہدے پر کسی شخصیت کا انتخاب ہوا ہے. یقیناً خوش آئند ہے ایک خاتون کا اس عہدے کے لیے انتخاب ہونا, لیکن بطور خاتون ڈیپٹی اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی ڈاکٹر روغانی صاحبہ کے چیلنجز کیا ہوں گے اور ترجیحات کیا رہیں گی, اس میں بات کرنے کے لیے بنفس نفیس میرے ساتھ موجود ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کی ڈیپٹی اسپیکر تحریک انصاف کی ڈاکٹر مہر تاج روغانی صاحبہ. ڈاکٹر صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحبہ, یہ پہلی مرتبہ کیوں ہے کہ KPK کی اسمبلی کی ایک خاتون ڈیپٹی اسپیکر کا انتخاب ہوا ہے؟ یہ ثبوت ہے اس جینڈر ڈسکریمنیشن کا اسمبلی میں, یا خیبر پختونخوا کے کچھ سماجی رویے کی وجہ سے؟ تھینک یو ویری مچ. میرا تو خیال ہے کہ یہ تبدیلی آ گئی ہے, جو ہم کہتے ہیں کہ تبدیلی. تو لائک پی ٹی آئی واز نون فار دیٹ کہ یہ فیمیل کو آگے نہیں آنے دیتی, فیمیل کی وہ ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے. تو آئی ایم گلیڈ ایز ویل ایز سارے جو پارلیمنٹیرین ہیں پی ٹی آئی کے بہت ہی خوش ہیں. ناٹ اونلی ہیئر, پنجاب, سندھ, سب سے مجھے مبارکیں آ رہی ہیں کہ ایٹ لیسٹ KP میں ہم نے ایک وہ کر دیا ہے, چینج لے آئے اور فیمیل کو ڈپٹی اسپیکر بنا دیا ہے. روایات آپ کے بالکل وہ ہیں کہ فیمیل پالیٹکس میں بہت زیادہ نہیں آتی رہی ہیں, اب ریسنٹلی آنی شروع ہو گئی ہیں. ایجوکیشن آن دا ہول از کم ہے, لیکن پولیٹیکلی آئی مسٹ سے کہ the women are very much aware ہمارے یہاں KP کے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, مجھے یہ بھی بتائیں کہ اس ڈومیننٹ اسمبلی میں, آپ کو میری آواز تو آ رہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ بالکل کلیئر آ رہی. جی, میں کہہ رہا ہوں اس میل ڈومیننٹ اسمبلی میں جہاں ہم نے یہ آبزرو کیا ہے کہ اکثر جو مرد اراکین اسمبلی ہیں ان کا انداز بڑا جارحانہ ہو جاتا ہے, اکثر وہ غیر پارلیمانی گفتگو بھی ہو جاتی ہے اسمبلی میں, تو آپ کو جب ایوان چلانا پڑے گا تو کیسے کریں گی؟ یہ کتنا بڑا چیلنج ہے؟ یو آر رائٹ 101%. بالکل ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں. بعض دفعہ ڈیورنگ انٹریکشن اینڈ آرگومنٹس ہو جاتا ہے, لیکن میں آئی ہوپ اینڈ پرے کہ KP کے لوگ اپنے روایات کو برقرار رکھتے ہوئے فیمیل کی جو رسپیکٹ ہے وہ ریلیٹیو ٹرمز میں کہہ سکتی ہوں کہ پختونوں میں زیادہ ہے. تو آئی ہوپ اینڈ پرے کہ یہ روایات کو سامنے رکھ کے اس طرح کریں گے. نمبر 1. نمبر 2, میں اپنے اسپیچ میں کہہ چکی ہوں, انشاءاللہ پہلے دن پھر انہیں کہوں گی کہ مائی فگر از مدرلی فگر, اور میں ان کو بچوں کی طرح ٹریٹ کروں گی.
جب میں ان کو بچوں کی ٹریٹ کروں گی تو دس از دیئر ڈیوٹی دین کہ ایک بچے اپنے ماں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں. تو ہوپ اینڈ پرے کرتی ہوں. آپ کا پوائنٹ بالکل ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایگریسو ہو جاتے ہیں. انٹریکشن ناٹ اونلی ہیئر, ایوری ویئر ان دا اسمبلی. ٹھیک ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب سوال اس لیے بھی تھا کہ جن کو آپ بچے قرار دے رہی ہیں یہ ماضی میں بڑا ادھم مچاتے رہے ہیں اسمبلی میں. اینی ویز ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے اس خطاب کا اثر ہو. یہ 14 ماہ ڈپٹی اسپیکر کا عہدہ کیوں خالی رہا خیبر پختونخوا اسمبلی میں؟ یہ عہدہ بہت غیر اہم ہے, تحریک انصاف کو یقین نہیں تھا کہ جیت پائیں گے اس عہدے پر, یا ہم یہ کہیں کہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی جب بات ہوتی ہے تو وہاں کوئی رولز ریگولیشنز فالو نہیں ہوتے پھر؟ نہیں, میں تو ایگری نہیں کرتی کہ رولز اینڈ ریگولیشن فالو نہیں ہوتے تھے یا ہمیں ڈر تھا. لیکن بعض دفعہ پارٹیز کے اندر جو ہوتا ہے لائک ہر ایک چیز تو اوپن نہیں ہوتی, تو یہ نہیں کہ کوئی ایسا بڑا سیکرٹ تھا, لیکن وی ور سارٹ آف ناٹ ریڈی فار اٹ. جب آپ ریڈی نہ ہو تو ایک چیز ہم پریمیچورلی کرنا نہیں چاہتے تھے, اور جب ہمیں موقع ملا ہم نے اسٹریٹ اوے کر دیا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کی نومینیشن ہوئی تو آپ کو خوشگوار حیرت ہوئی کہ یہ کیسے ہو گیا اتنی بڑی تبدیلی, یا آپ کو امید تھی کہ نومینیٹ کیا جائے گا آپ کو؟ نہیں, مجھے امید تھی کہ مجھے کیا جائے گا. I knew it. خیبر پختونخوا جی سوری I knew it. جی آپ بات مکمل کر لیجیے. I knew it and کہ میرا ہوگا, لیکن باقی تو لاسٹ منٹ تک پتہ نہیں چلتا نا. ٹھیک ہے, اب یہ خیبر پختونخوا اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو بطور ایک ممبر اس اسمبلی کے آپ کیا دیکھتی ہیں, چیلنجز کیا ہیں کے پی کے اسمبلی کے؟ اراکین غیر حاضر رہتے ہیں, کورم پورا نہیں ہوتا, یا شاید جو ایشوز ہیں اسمبلی میں, جو ترجیحات ہیں اسمبلی کی, وہ سیاسی معاملات کے گرد گھومتی رہتی ہیں؟ آپ کے نزدیک بڑا چیلنج کیا ہے اسمبلی میں؟ چیلنجز ٹو بی کوائٹ آنیسٹ بہت ہیں, ایک نہیں ہے. یو ویری رائٹ. جیسے آل اوور دا کنٹری, یہ صرف کے پی کا نہیں ہے, میں باقی اسمبلیز کی سیٹس بھی دیکھتی ہوں خالی رہتی ہیں, میں سینٹ کی سیٹس بھی دیکھتی ہوں خالی رہتی ہیں, تو اٹینڈنس کم ہوتی ہے. اٹس ناٹ اونلی ہیئر, اٹس آل اوور دا کنٹری. آئی ریئلی ڈونٹ نو واٹ از دا ریزن کہ ایک دفعہ انسان آ جائے تو یہ تو فل ٹائم جاب ہے, پھر کرنا پڑتا ہے. لیکن میں اپنی طرف سے کوشش جتنی مجھ سے ہو سکے انشاءاللہ I'll try my level best کہ میں یہ اٹینڈنس کسی طریقے اٹریکٹیو بناؤں اور یہ آنا شروع کریں. تو ایک کویسچن تو آپ کے کویسچن کا پارٹ 1 یہ تھا. پارٹ 2 آپ نے کہا کہ چیلنجز ریئلی ہیں. ہماری اپوزیشن ریئلی گڈ اسٹرانگ اپوزیشن ہے, بٹ آئی ڈونٹ مائنڈ. آئی تھنک اسٹرانگ اپوزیشن ان اے وے از گڈ فار دا پبلک. اینڈ میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپوزیشن کے ممبرز کافی ایکٹیو بھی ہیں اور اچھے وہ بھی لاتے ہیں جو کہ پرابلمز پبلک کے ہیں وہ لاتے ہیں وہاں پہ. آئی مسٹ سے ہم ذرا نیا ہیں پی ٹی آئی کے لوگ, لیکن ابھی ہماری گرومنگ 2.5 years میں ماشاءاللہ کافی ہو گئی ہے, اینڈ انشاءاللہ وی آر ان اے بیٹر پوزیشن ناؤ. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, میں اگر آپ سے پوچھ پاؤں کہ اب تک جتنی مدت گزاری ہے خیبر پختونخوا اسمبلی نے, اس میں سب سے مثالی لیجسلیشن خواتین کے حوالے سے صوبے میں آپ کسے قرار دیں گی خیبر پختونخوا اسمبلی؟ جو سب سے مثالی قرارداد ہے وہ ابھی بس گورنر صاحب کے پاس پہنچ گئی ہے, وہ ہے ڈومیسٹک وائلنس بل, جو کہ لاسٹ گورنمنٹ میں شوٹ ڈاؤن ہوا تھا, اور شوٹ ڈاؤن جے یو آئی نے کیا تھا. اس دفعہ میرے 2.5 سال لگے اس پہ کام کرتے ہوئے, اور میں نے کیا میں نے جے یو آئی کے لوگوں کو لیا اور انہیں بٹھایا, اور ہمارا بہت ٹائم لگا اس میں. ان کا میں نے کہا آپ کا آبجیکشن کیا تھا اس بل پہ؟ انہوں نے کہا اس میں کچھ چیزیں تھیں جو کہ I shouldn't say غیر اسلامی اور ان اسلامک, but I should say کہ ذرا اس کے ساتھ تصادم ورڈ ہے یا something like this. تو انہوں نے میں نے ان کو بٹھایا, and I'm really grateful. میں اوپنلی کہوں گی کہ مفتی جانان صاحب جے یو آئی کے نے اتنی محنت ہمارے ساتھ کی ہے. ویمن کمیشن کے ممبرز تھے, یہ ان کا بھی جاب تھا, اور ایک لفظ, ایک کاما, ایک فل سٹاپ ٹاک ہم نے like we worked on that. اینڈ فائنلی یہ ہمارا جاتا تھا لاء میں, پھر واپس آتا تھا, پھر لاء میں, پھر, اینڈ فائنلی بائی دا گریس آف گاڈ گورنر صاحب کے پاس. آئی ہوپ, میرے اپنے خیال میں دس ول بی مثالی, کیونکہ ہم نے اس کو اتنا زبردست بنایا ہے. انشاءاللہ جب یہ پاس ہو جائے گا.
بہت روغانی صاحبہ، ڈاکٹر مہر تاج روغانی، خیبر پختونخوا اسمبلی کی نئی اور پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر ہم سے بات کر رہی تھیں. ڈاکٹر صاحبہ بیسٹ آف لک. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے نئے ایشوز اور پروگرام کے ساتھ. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.